अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे शिर्क और उसकी इकसाम क्या है। तो सबसे पहले हम शिर्क का पस मंज़र देखेंगे कि शिर्क कैसे आया, शिर्क का लफ्ज़ कैसे आया। तो शिर्क का पस मंज़र में क्या है, अकीदा तौहीद इंसान का सबसे पहला अकीदा है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। शिर्क और इसकी इकसाम बाद की पैदावार है। तौहीद सबसे पहले आया था, शिर्क और उसकी इकसाम जो थी वो बाद में आई थी। कैसे आई थी उसका पस मंज़र हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें है दुनिया का पहला इंसान अकीदा तौहीद ही का कायल था। पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह ताला के पहले नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी इसी अकीदे की तालीम दी, मगर जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफ़ा होता गया और लोग इधर उधर बिखरने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने सच्ची तालीमात को भुला दिया और गुमराही का शिकार होकर एक अल्लाह बुज़ुर्ग को बरतर की बजाय कई खुदा मानने लगे और अल्लाह ताला के साथ इन्हें भी माबूद बना लिया। इन लोगों ने जिस चीज़ को हैबतनाक देखा इससे ऐसे खौफज़दा हुए कि इसे देवता समझ लिया और इसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। तो मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो हमारे पहले नबी थे, वो जब इस दुनिया में आए तो उनकी औलाद आगे आगे उनकी नस्लें बढ़ती गईं। तो जैसे जैसे वो उन्होंने कहा इंसानी आबादी बढ़ती रही, लोग अपने अपने फ़िरक़ों लोगों ने बना लिए, ज़ातें अपनी अपनी अलग अलग बना ली। तो लोग सच्ची तालीमात को भूल गए कि हम जो हैं अल्लाह की इबादत करते थे। लोगों ने अपने अपने इबादत के तरीके निकाल लिए, कोई आग की पूजा करने लग गया, कोई समुंदर की पूजा करने लग गया। तो इस तरह लोगों ने जिस चीज़ को मतलब कि नफ़ा बख्श समझा, नफ़ा बख्श मतलब कि फ़ायदा मंद समझा कि हाँ हमें इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, तो उस चीज़ की पूजा करने लग गए। जिस चीज़ से उनको डर लगने लग गया, उन्होंने खौफ महसूस किया उस चीज़ से, उस चीज़ को अपना खुदा मानने लग गए। मतलब ऐसे मुख्तलिफ उन्होंने खुदा मानने शुरू कर दिए अल्लाह को छोड़कर। तो वो आगे क्या कह रहे हैं, इसी तरह उन्होंने आग का देवता, समुंदर का देवता और आंधियों वगैरह के देवता घेर लिए। दूसरी तरफ जिन चीज़ों को बहुत नफ़ा बख्श पाया इनकी भी पूजा शुरू कर दी। गायें वगैरह की पूजा इसी वजह से शुरू हुई। इन लोगों की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने यके बाद दिगरे कई पैगंबर भेजे जिन्होंने इनकी तौहीद का भूला हुआ सबक याद दिलाया और शिर्क की मज़म्मत की। मतलब कि कहा कि शिर्क जो है उसे छोड़ दें, वो सही रास्ता नहीं है। तो कुरान मजीद में इसके बारे में एक आयत बताई गई। कुरान मजीद में भी ये बात लिख दी गई है कि शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है और ये तो हम खुद पे खुद ही कर रहे हैं। तो कुरान मजीद में आयत इसके बारे में क्या थी, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। ये सूरह लुक़मान की आयत है। तो यहाँ से हम इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शिर्क की अमली सूरत बताएं हमें कौन कौन सी हैं। तो शिर्क की अमली सूरत में हम लिख सकते हैं कि आग के देवता, समुंदर के देवता, आंधियों वगैरह के देवता, गायें वगैरह की पूजा, ये सब शिर्क की अमली सूरतें हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से है एक और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है, एक और जगह सूरह निसा की आयत है जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला ये बात माफ़ नहीं करता कि इसके साथ किसी को शरीक बनाया जाए, लेकिन इसके अलावा जिसको भी चाहेगा बख्श देगा। अल्लाह ताला सिर्फ यही बात नहीं पसंद फरमाता, इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये बात बिल्कुल भी माफ़ नहीं फरमाते कि उनके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। उसके अलावा बेशक जितना मर्ज़ी गुनाह जैसा मर्ज़ी हो वो अल्लाह ताला माफ़ी मांगने पे ज़रूर माफ़ कर देते हैं, लेकिन शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। तो इसके मायने हम देखेंगे, शिर्क के मायने क्या है। शिर्क के मायने जो हैं वो हिस्सादारी और साझेपन के हैं। हिस्सादारी मतलब कि अल्लाह ताला के साथ किसी को हिस्सादार बनाना, साझेपन मतलब कि उसके साथ किसी को उसका शरीक बनाना, क्योंकि अल्लाह तो एक है अपनी ज़ात में भी सिफ़ात में भी। तो इसके इस्तिलाही मायने क्या होंगे, दीन की इस्तिलाह में शिर्क का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात या सिफ़ात के तकाज़ों में किसी और को इसका हिस्सेदार और साझी ठहराना, ये इस्तिलाही मायने हो गए हमारे शिर्क के।
تو شرک کتنی اقسام ہم نے پڑھی ہیں؟ 3۔ پہلی کون سی ہے؟ ذات میں شریک۔ تو ذات میں شرک کا مطلب کیا ہوا؟ تو ذات میں شرک کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا۔ ہمسر مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھی سمجھ لینا اسے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، لہٰذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ کی نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، کیونکہ اللہ یکتا ہے اپنی ذات میں۔ تو یہاں پہ سورہ اخلاص کی آیت ہے ایک، جس کا ترجمہ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کوئی اللہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری ہماری یہاں پہ اقسام آ جاتی ہے صفات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کا مطلب کیا ہے؟ صفات مطلب خوبی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر متعلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ تو مطلب کہ کسی بھی، اب ہم یہاں پہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جو جیسا علم رکھتے ہیں ویسا ہی علم کسی اور انسان کے پاس ہے، سیم ویسا ہی، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو شرک ہو گیا اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ اللہ تعالیٰ جیسی خوبیاں کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، بے شک وہ پیغمبر ہوں، ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، کچھ بھی، تو کسی میں بھی اللہ تعالیٰ جیسی صفات نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ ایک سورہ شورا کی آیت ہے، اس کا ترجمہ دیا گیا ہے کہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، مطلب کہ کوئی چیز اس جیسی نہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، جس میں جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس انسان کو یا جس پرندے کو، چرند کو جو صفات دے دی گئی ہوئی ہیں وہ سب اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، تو اللہ کو کسی نے وہ چیزیں عطا نہیں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خود کی ہیں ذاتی۔ تو تیسری اس میں اقسام ہماری آ جاتی ہے صفات کے تقاضوں میں شرک، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں شرک کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں مطلب کہ انہیں سجدہ کیا جائے اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، اور وہی کارساز ہے۔ کارساز مطلب کہ مددگار، کہ اللہ تعالیٰ جیسا مددگار کوئی بھی نہیں ہے۔ اقتدار اعلیٰ مطلب کہ ہمارا جو یہ اقتدار ہے، کائنات ہے، صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قوانین مطلب کہ قانون جو اللہ نے بنائے دیے گئے ہیں، وہ لاز سارے، اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ سورج اس ٹائم پہ نکلے گا تو سورج اسی ٹائم پہ نکلے گا۔ اگر کوئی دنیا میں آ کر کوئی بنا بھی دے ایسا قانون کہ نہیں سورج اس ٹائم پہ نہیں 2 بجے نکلنا چاہیے، تو کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کسی کے قانون کی، اللہ کے قانون کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید میں یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، بجز اس کے کوئی معبود نہیں ہے۔ نیکسٹ ہماری سورہ المائدہ کی آیت جس کا ترجمہ ہے اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے حکم صرف اللہ کے لیے ہے،
نیکسٹ ہم یہاں سے ہیڈنگ بنا لیں گے منعم حقیقی کی، مطلب کہ اللہ کے منعم میں حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی منعم حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ یہ شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے یا اللہ تیرا شکر کہہ دیا جائے، بلکہ اس کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ صرف اللہ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے زبان سے کہ یا اللہ تیرا شکر، ایسے کہہ دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ہم کہیں بھی ساتھ میں اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اپنی جو بندگی جو عبادت کا مرکز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی رکھیں، مطلب کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اگر ہم نے معبود بنا رکھا ہے تو اس کی بندگی سے پرہیز کریں، اس کی بندگی اور عبادت نہ کریں اور اس میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیں، مطلب کہ اس میں کوئی شک نہ رہنے دیں، صرف اللہ کی عبادت ہی ہم پر فرض ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے لو لگا لی جائے، مطلب کہ جیسے آج کل یہ جو پیر بابے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، تو کسی سے بھی لو لگانا یہ شرک ہے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں مدد مانگنی چاہیے، تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے کہ ہاں یا اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے بھی لو نہیں لگانی چاہیے ہمیں۔ بے شمار مسلمان ایسے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں ملتے ہیں، جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً مطلب کہ عملی صورت میں حقیقی زندگی میں اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجز اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جس طرح سے دعا وغیرہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ حاجت ہے یہ پوری فرما، ایسے ہی حاجت کسی اور انسان کے سامنے جا کے ہو بہو بیان کر دینا تو یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے کیا منعم حقیقی۔ اب ہم دیکھیں گے اس کی آیات کے بارے میں۔ انسان کی اسی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے سورہ یاسین میں، اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کو کہ شاید ان کی مدد کریں، نہ کر سکیں گے ان کی مدد، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے لا حاضر کیے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ مطلب جو میرے سوا کسی اور سے لو لگا بیٹھیں گے، کسی اور حاکم کو پکڑ لیں گے کہ وہ ہماری مدد فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ تمہاری بالکل مدد نہ کر سکیں گے اور وہ میرے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے لا حاضر کیے ہوئے، مطلب کہ اللہ کے سامنے ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ تو دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا گیا ہے ایک اور جگہ سورہ ملک کی آیات میں، جس کا ترجمہ ہے بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر اللہ اپنی روزی بند کر لے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں واضح طور پر کہ اگر میں تمہارے سے روزی بند کر لوں، کیونکہ ہر چیز تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، رزق بھی، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اگر تمہاری طرف سے میں اگر روزی بند کر دوں تمہاری، تو کون ہے کہ تمہیں روزی دے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ تھی ہماری شرک اور اس کی اقسام۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا کیا اثرات ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔